नाज़रीन, जनूबी कोरिया से खबर ये सामने आ रही है कि वो इसराइल के लिए असलहा सप्लाई बंद करने जा रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के अंदर नई इजरायली बेसिस को निशाना बनाया गया है। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हिजबुल्लाह की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। ज़मीनी जंग के अंदर नई जो इसराइली आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको तबाह किया गया है। गाजा के अंदर और तुलकराम यानी वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पर जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनके तबाह होने की, टैंक्स के तबाह होने की इत्तलात जो है वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। इसी दरमियान ईरान से आज खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने कहा है कि कंप्रीहेंसिव वॉर का जो खतरा मौजूद था और जो रीजन बहुत तेजी के साथ कंप्रीहेंसिव वॉर और फिर एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहा था, वो खतरा उसी तरह से मौजूद है। ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल और ज्यादा एक्सप्लोड हो सकती है किसी भी वक्त। ये ईरान से आज स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं कंप्रीहेंसिव वॉर की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम यूरोप के हवाले से बात करेंगे। यूरोप में जो सदियों के ऊपर मबनी एक शिफ्ट आ रहा है कि यूरोप अमेरिका से अपने आप को डिटैच कर रहा है और इजराइल से अपने आप को डिटैच कर रहा है। वो अमेरिका और इजराइल से हटकर अपनी पॉलिसी जो है बना रहा है। तो वेस्ट का जो तारीखी इत्तेहाद था, गाजा की जंग ने इस तारीखी वेस्ट के इत्तेहाद को जो है ना इसमें दरारें डाल दी हैं, इसको एक तरह से हिला के रख दिया है। तो अगर यूरोप अपने आप को डिटैच कर रहा है तो फिर इजराइल कैसे कायम रह सकेगा? इजराइल की तो सबसे बड़ी सपोर्ट बेस जो है वो यूरोप थी और यूरोप अब अपने आप को इस पोजीशन में नहीं समझ रहा कि वो इजराइल की सपोर्ट करे, इजराइल की जंगों को मजीद जो है वो सप्लाई दे, क्योंकि यूरोप खुद कोलैप्स हो रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। उनकी सोसाइटी आप देख लें, यानी एक पूरा कोलैप्स है जो यूरोपीय यूनियन और यूरोप के अंदर इस वक्त वेस्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो उन्होंने अपने आप को बचाना है या फिर इजराइल के साथ डूब जाना है। ये उनके पास दो ही ऑप्शन है। तो जाहिर बात है इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। तो यूरोप अब उस नहज के ऊपर पहुंच गया कि उसको अपने आप को डिटैच करना ही होगा। तो इस हिस्टोरिक जो पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है और इस वक्त यूरोपीय यूनियन का हिस्टोरिक जो समिट हो रहा है यूरोप के फ्यूचर के हवाले से, उस पर भी तफसीली हम बात करेंगे क्योंकि ये बराह रास्त लिंक है इजराइल के क़याम के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं साउथ कोरिया से। जनूबी कोरिया से खबर यह सामने आ रही है कि वो असलहा सप्लाई बंद करने जा रहे हैं इजराइल के लिए। जरा हेडलाइन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अचानक से ये खबर सामने आई है और ये क्यों करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरियन लॉ मेकर सीक बैन ऑन आर्म्स शिपमेंट्स टू इजराइल। जो भी शिपमेंट्स वहां से आ रही हैं वो उनको बैन किया जाए। लीगल डिसीजंस डिनाउंसिंग द इजरायली ऑक्यूपेशन एंड जेनोसाइड by the ICJ and ICC appear to be motivated authorities in nations throughout the world and prompting charges of complicity। ये वो अहमियत है। आलमी अदालतें कोई एक्शन नहीं ले सकी इजराइल के खिलाफ, लेकिन हमने आपको बताया था कि आलमी अदालतों ने कब किसी मुल्क को सजा दी है और वो भी इसराइल जैसे मुल्क को, अमेरिका की सबसे बड़ी इत्तेहादी को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे इसराइल को जब वो घसीट कर ले आए, लेकिन आलमी अदालत में जाकर जो कुछ अचीव करना था वो अचीव हुआ है बहुत हद तक और मजीद आगे भी होगा। और वो ये है कि जब आलमी अदालत में जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल हो गया है और उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है जो अभी तक वर्डिक्ट जारी हुआ है कि इजराइल वहां पर जेनोसाइड कर रहा है, तो अब जो बाकी मुल्क हैं, देखें एक सरकारी तौर पर एक चीज सामने आ गई है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, कंप्लिसिटी इन द जेनोसाइड, कि जब ये आलमी अदालत ने कह दिया कि जेनोसाइड हो रही है तो फिर जो उसको असलहा दे रहा है वो भी उस जेनोसाइड का बराह रास्त हिस्सेदार है। तो देखिए, ये आलमी अदालत अगर अमेरिका के ज़ेरे इंतजाम है और इजराइल को सजा नहीं सुना सकती, तो अगर ये दुनिया बदलती है और यही आलमी अदालतें किसी और के ज़रिए इंतजाम हो गई तो फिर इजराइल का क्या होगा और फिर उन मुल्कों का क्या होगा जो इजराइल की सपोर्ट करते रहे। तो दुनिया का इक़्तिदार तो बदल रहा है, इस बात को समझिए। जो अब उन्होंने लिखा ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो तमाम नेशंस हैं वो इस बात को अब समझ रही हैं, कंप्लिसिटी इन द जेनोसाइड, कि आलमी अदालतें अगर बहुत बड़े फैसले नहीं सुना रही हैं तो अमेरिकी प्रेशर के अंडर नहीं सुना रही हैं, तो अमेरिका का इक़्तिदार, अमेरिकी एम्पायर वो तो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो कल को अगर ब्रिक्स आ जाती है तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो दुनिया के इक़्तिदार तो बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ कोरिया, अब देखें ना, ये तमाम वो ममालिक हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और अमेरिकी प्रेशर के अंदर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए भी जो स्पेस है
وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. ویسے تو ان کو اب 13 مہینے انہوں نے گزار دیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ ایک حتمی جنگ ہے اور فائنل وار ہے, تو اب ہر کسی کے لیے بہت آگے چلنا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یا تو ان ملکوں نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, اپنا امیج, اپنی اکانومی, اپنا پولیٹیکل. اب دیکھیں نا, اس وار کی وجہ سے جو بھی سپورٹ کرتا ہے وہاں پر مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹس افورڈ نہیں کر پا رہی ہیں اور یہ خطرات ان کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ امریکی پریشر میں جو ملک اسلحہ دے رہے تھے, اب ان کے لیے بھی جو سپیس ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ یہی ساؤتھ کوریا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یوکرین کو وہ اسلحہ بھیجے گا, کیونکہ نارتھ کوریا کی فورسز وہاں پر ہیں, لیکن ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ نہیں بھیجے گا. تو بہرحال آنے والے دنوں کے اندر یہ والا جو فینومنا ہے اسرائیل کے لیے اسلحہ بندش کا, وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے والا ہے. اور باقی بھی جو سپورٹ اسرائیل کو دی جا رہی ہے اس بدلتی دنیا میں, یہ آپ فینومنا دیکھیں گے کہ بہت سارے مزید ممالک جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں گے. اچھا, حزب اللہ کے حملوں کی تازہ ترین تفصیلات اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حزب اللہ کے ہیویسٹ اٹیک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 36 گھنٹوں سے جاری ہیں, جب سے انہوں نے اناؤنس کیا کہ غازہ میں دیر البالا کے اندر مزید اسرائیلی فوجیں داخل ہوئی ہیں. تو پھر حزب اللہ نے بھی نئے اٹیکس جو ہیں وہ لانچ کر دیے ہیں اور بہت بڑے حملے انہوں نے تل اویو, حائفہ, ان کے نمبر 1 جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کے بہت بڑے بڑے شہر اور بہت بڑی بڑی کیجوالٹیز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. ابھی ایک بار پھر ہیویسٹ اٹیکس, زمینی جو جنگ ہے اس میں بھی اور جو فضائی حملے ہیں اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. لانگ رینج راکٹس کے بارے میں اطلاعات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. حزب اللہ راکٹس نان سٹاپ انکریزنگ ان نمبر رینج, اسرائیلی میڈیا. راکٹ سائرن ساؤنڈ ان اکر کرایوت ایریا, یہ ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے. حزب اللہ اٹیکس 2 اسرائیلی ایئر بیسز, ڈسٹرائز 2 آرمرڈ وہیکلز. زمینی جنگ کے اندر 2 مزید اسرائیلی جو آرمرڈ وہیکلز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے اور 2 اسرائیلی ایئر بیسز کے اوپر حملہ کیا گیا. 2 بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور 2 ان کی آرمرڈ وہیکلز کو تباہ کیا گیا ہے. حزب اللہ فائٹرز انگیج اسرائیلی آکوپیشن فورسز آن دا بارڈر اینڈ ایگزیکیوٹ سیریز آف لانگ رینج اٹیکس. ایک طرف حزب اللہ اسرائیلی فورسز کو لیبنان بارڈر کے اوپر کنفرنٹ کر رہی ہے اور عبرتناک شکست, 40 دن سے زیادہ کا برسہ ہو چکا ہے, لیکن اسرائیلی فوج کوئی پروگریس لیبنان کے اندر نہیں کر سکی ہے. یہ اسرائیل کی تاریخی, یہ 2006 سے بھی بہت بڑی شکست ہے جو اسرائیل کو اس وقت وہاں پر دیکھنی پڑ رہی ہے. اسرائیل اپنی پوری طاقت کے باوجود, امریکی گرین لائٹ کے باوجود, ساری بدماشی اور تکبر کے باوجود لیبنان میں پروگریس نہیں کر سکے ہیں. تو یہ ریزسٹنس کی ایک ایسی فتح ہے جو آنے والے دنوں اور ہفتوں, مہینوں اور سالوں کے اندر لکھی جائے گی. اچھا, تو ایک طرف وہ بارڈر کے اوپر ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف they are executing series of long range attacks, series of long range attacks وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو ایک پوری منظم آرمی سے بھی بڑھ کر حزب اللہ یہاں پر لڑ رہی ہے, یعنی کسی بھی مڈل ایسٹ کی آرمی سے بڑھ کر حزب اللہ کنفرنٹ کر رہی ہے اسرائیل کو. کوئی مڈل ایسٹ کی آرمی اس طرح سے کنفرنٹ اسرائیل کو نہیں کر سکتی. زمینی جنگ بھی لڑ رہی ہے اور فضائی حملے بھی اسرائیل کے اوپر کر رہی ہے. حالانکہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی کے پاس اسرائیل کو سٹرائک کرنے کی پاور نہیں ہے جو کہ حزب اللہ نے دکھائی ہے اور دکھا رہی ہے, اور یہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسرائیلی میڈیا, ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا ویسٹرن گلیلی. ویسٹرن گلیلی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ہوا ہے اور بہت بڑے دھماکے وہاں پر سنے گئے. وال اسٹریٹ جرنل کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ حزب اللہ ٹیکٹکس سملر ٹو حماس ان غازہ بٹ فائٹنگ ان لیبنان از مور ڈیفیکلٹ. وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ اور حماس کا جو لڑنے کا طریقہ ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ٹیکٹکس ملتے جلتے ہیں, لیکن لیبنان کی جو لڑائی ہے وہ غازہ سے بھی مشکل ہے. غازہ میں 50,000 کے قریب فوجی مارے گئے, 74,000 ڈسیبل ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان میں غازہ سے بھی مشکل ہے. تو پھر یہ فائنل ان کے تابوت کا آخری کیل ثابت ہوگا نا. جب غازہ نے اتنی بڑی ان کو جانی نقصان پہنچایا ہے تو پھر لیبنان میں وہ کہہ رہے ہیں اور بھی ڈیفیکلٹ ہے. تو اور بھی ڈیفیکلٹ سے مراد ہے کہ جو رہی صحیح ان کی فوج ہے وہ پھر لیبنان اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا اور ان کے تابوت کا آخری کیل جو ہے وہ لیبنان کی یہ لڑائی ثابت ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیجئے کوئی پروگریس ان کی نہیں ہے, کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اور مستقبل میں بھی ایک ہوتا ہے کہ چلے ابھی اچیومنٹ نہیں ہے, چلے مستقبل میں ہو جائے گی, 10 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد, وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ جتنا مرضی اس جنگ کو آگے چلاتے رہیں وہ جیت نہیں سکتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک وار آف اٹریشن اس وقت جاری ہے جس میں اسرائیل کمزور ہو رہا ہے. اسرائیل آہستہ آہستہ جو وہ ختم ہو رہا ہے.
اس عمارت کی بنیادیں ہل رہی ہیں. وہ الائنسز کی بنیاد آپ کہہ لیں, وہ اکانومی کی بنیاد کہہ لیں, وہ ملٹری کی بنیاد کہہ لیں, وہ امیج کی بنیاد کہہ لیں, وہ نیریٹیوز کی بنیاد کہہ لیں, ڈپلومیسی کی بنیاد کہہ لیں, وہ ساری اس وقت ہل رہی ہیں. اگر یہ غازہ کی جنگ اتنی لمبی نہ ہوتی تو جو یورپ آج شفٹ کر رہا ہے اور یورپ آج مجبور ہو رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, تو وہ نہ ہوتا اگر غازہ کی جنگ اتنا لمبا نہ چلتی. تو یہ حزب اللہ کے بہت بڑے حملے ہیں اور ریزسٹنس موجود ہے اور لڑ رہی ہے پوری طرح سے. اب ذرا آ جائیے غازہ میں کیا ہو رہا ہے. ٹائمز آف انڈیا کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے, حماس بلوز اپ IDF آرمرڈ وہیکلز ان غازہ سٹی اینڈ تلکرام. ویسٹ بینک کے اندر بھی کچھ دیر پہلے اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے اور وہاں پر تلکرام کے سٹی کے اندر لڑائی جاری ہے جہاں پر ان کی وہیکلز کو تباہ کیا گیا ہے. اور غازہ سٹی شمالی غازہ کا علاقہ جو اس وقت محاصرے کے اندر ہے, کھانا پانی میڈیسن کچھ بھی نہیں ہے. اتنی اذیت میں اس وقت فلسطینی کے پوری انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پوری عرب ورلڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, پوری اسلامک ورلڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں, ان کا کھانا پانی بند کیا ہوا ہے. کوئی آج کے دور میں جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا ترقی یافتہ ہے, کوئی تک بنتی ہے, کوئی جواز ہے کسی کے پاس کہ آپ ان بچوں کا اور عورتوں کا وہاں پر کھانا اور پانی بند کیا ہوا ہے اور دنیا کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, تو اس شمالی غازہ کے اندر ریزسٹنس آج بھی موجود ہے. اور دوسری ہیڈ لائن دیکھیے, ریزسٹنس فائٹرز ڈسٹرائز مرکاوا ٹینک آن 399th ڈے آف دا وار آن غازہ. آج 400 دن, آج 400واں دن ہے. اور یہ ابھی یعنی کل کی ہیڈ لائن آج وہ شیئر کر رہے ہیں جو انہوں نے مرکاوا ٹینک کل تباہ کیا ہے کہ 399 دن ہیں, اس دن بھی ریزسٹنس موجود ہے. اور کیا کر رہی ہے, ان کے ٹینکس کو تباہ کر رہی ہے. یعنی آپ 400 اس کو گن لیجئے کہ 400ویں دن بھی ریزسٹنس موجود ہے اور ان کے مرکاوا ٹینکس کو جو وہ تباہ کر رہی ہے. تو ریزسٹنس نے یہ ایک حتمی بیٹل لڑی ہے اور مزید لڑ رہی ہے, اور مطلب پوزیشن اس کی لڑکھڑائی نہیں ہے بالکل. وہ اسرائیل کو ابھی بھی جانی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی کیپیسٹی سے کئی گنا وہ زیادہ لڑ رہے ہیں. حالانکہ جب 7 اکتوبر کے بعد پوری گرین لائٹ ہمارے اپنوں کی طرف سے بھی اسرائیل کو ملی تھی اور ویسٹ کی طرف سے بھی اسرائیل کو ملی تھی کہ ان کو ملیا میٹ کر دو. وہ جو ایک روڈ منصوبہ تھا کہ وہ یہاں ایشیا سے جائے گا یورپ, وہ غازہ سے ہو کر گزرنا تھا, تو اس لیے غزہ کو تباہ کرنا بہت ضروری تھا. تو سب کی, ہمارے اپنوں کی بھی گرین لائٹ اس میں شامل تھی. یہ بات تو اب مزید آگے چیزیں کھلیں گی تو سامنے آئیں گے کہ کون کون سے لیڈران ادھر سے اس طرف سے شامل تھے اور وہ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے. کیونکہ یہ بات تو دنیا کو آج بالکل کلیئر ہے کہ اگر ادھر والی مرضی شامل نہ ہوتی تو اکیلا ویسٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اگر ادھر کی مرضی شامل نہ ہوتی تو اکیلا ویسٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو ان کی مرضی شامل تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو فلسطین کے ساتھ جو بٹریل ہے وہ تو سب نے کیا, اپنوں نے بھی کیا اور غیروں نے تو نہیں کرنا تھا, انہوں نے تو سارے ظلم کرنے تھے, لیکن اپنوں نے بھی کیا. تو ان کے تمام منصوبے ریزسٹنس نے ناکام بنا دیے. آج 400ویں دن بھی غازہ پر قبضہ نہیں ہو سکا ہے, جو 1 ماہ کے اندر ہونا تھا وہ آج بھی نہیں ہو سکا ہے. ایک یہاں کا ملک مڈل ایسٹ کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ آج بھی اشاروں کنایوں میں کہتا ہے کہ نارملائزیشن ہم کر لیں گے اگر فلسطینی ریاست بن جائے, اور ان کو پتا ہے کہ فلسطینی ریاست نہیں بننے والی ہے مذاکرات کے ذریعے, لیکن پھر بھی مطلب وہ بیسیکلی اپنی خواہش بتاتے ہیں کہ ہم نارملائزیشن کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. اندازہ کریں وہ اسرائیل جس سے دنیا چھٹکارا پا رہی ہے, جس سے دنیا ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ اس کے خلاف عالمی عدالت میں ہے, اور یہ کس قسم کے حکمران ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نارملائزیشن کے لیے اشاروں کرائے میں, اچھا فلسطینی ریاست بن جائے گی تو ہم نارملائزیشن کر لیں گے. کو حد ہوتی ہے. تو ان کی حسرتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں. ریزسٹنس نے ان کے تمام منصوبے جو ہیں وہ ناکام بنائے, اور اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کی بادشاہتوں کا کیا ہوگا. اب یہ سارے آن سٹیک لگے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا. اچھا, اب ناظرین ایک اور یہاں پر اہم چیز ہوئی ہے. کنیسٹ جو کہ اسرائیلی پارلیمنٹ ہے, اس نے ایک بل پاس کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو پیلسٹینین اسرائیلی سٹیزنز ہیں ان کو ایکسپیل کیا جائے گا, ان کی پوری فیملیز کو, اگر ان کا کوئی فیملی ممبر اسرائیلیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یعنی پچھلے دنوں جو شہر حملے ہو رہے تھے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ عرب سٹیزنز ہیں اسرائیل کے, یعنی جب اسرائیل کا قبضہ ہوا اور ناجائز اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو 2 ملین ایسے فلسطینی تھے جنہوں نے اسرائیلی سٹیزن شپ کو قبول کر لیا. یعنی ایک تو فلسطینی وہ ہے نا جو غازہ اور ویسٹ بینک کے اندر رہتے ہیں,
اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. 2 ملین پاپولیشن ایسی تھی جنہوں نے قبول کیا اور ان کو شہریت مل گئی اسرائیل کی. وہ عرب اسرائیلی کہلاتے ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو یورپ سے باقی یہ سارے آئے تھے, تو جو یہاں کے رہنے والے تھے ان کو عرب اسرائیلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اب انہوں نے حملے شروع کر دیے اسرائیلیوں کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس لیے حملے شروع کیے کہ بھائی ان کو لگا کہ اسرائیل ختم ہو سکتا ہے. جب ریزسٹنس نے اتنی بڑی لڑائی لڑی ہے تو ہمیں بھی پھر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے کہ اگر کسی بھی عرب اسرائیلی نے حملہ کیا تو اس کی پوری فیملی کو ایکسپیل کر دیا جائے گا اسرائیل سے. اچھا, اب آپ اندازہ کریں کہ تمام اطراف سے یہ گھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف سیٹلرز بھاگ کر جا رہے ہیں. جو سیٹلرز کی تعداد ہے وہ 7 ملین ہے اور عرب اسرائیلیوں کی تعداد 2 ملین ہے. سیٹلرز بھاگ کر جا رہے ہیں. اب یہ عرب اسرائیلیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی نکال دیں گے, تو اسرائیل میں بچے گا کیا؟ یعنی 2 ملین ہیں اور ان کو بارڈرز کے اوپر بسایا ہوا تھا فار دا سیک آف سیکیورٹی, ٹھیک ہے. تو 2 ملین کو یہ کیسے کنفرنٹ کریں؟ تو اندر سے کئی بحران ہیں جو اسرائیل کو, یعنی اندر سے بھی ایک عمارت کئی لحاظ سے جو نا وہ ہل رہی ہے. یعنی سوسائٹی جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ الگ, ان کے جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہم نے, جو ڈیسپریشن, ایگزاسشن, سرمایہ وہ نکال رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور جو اب عرب اسرائیلی ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکالیں گے. تو بیسیکلی یہ کولیپس ہے ہر محاذ کے اوپر. اچھا, اب ناظرین جو ایران سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. ایران کے جو فارن منسٹر کی 2 سٹیٹمنٹس ہیں وہ ذرا دیکھیے. There is a possibility that the region will enter into a comprehensive war, which is what Israel wants and we do not want. ابھی بھی پاسبلٹی ہے, کچھ بدلا نہیں ہے, سب ویسا ہی ویسا ہے. وہ درمیان میں ٹرمپ آ گیا اور ڈسکشن ادھر چلی گئی, اور ٹرمپ نے چونکہ کہا کہ اینٹی وار اور جنگیں ختم اور یہ ساری چیزیں. لیکن ایران کے فارن منسٹر کا آج بیان جاری ہوا ہے کہ پورا اسی طرح کی پاسبلٹی موجود ہے جو امریکی الیکشن سے پہلے موجود تھی کہ کمپریہنسو وار, ایک فل سکیل ریجنل وار چھڑ سکتی ہے. ہم ابھی بھی اسی دہانے کے اوپر کھڑے ہیں. If the war expands, its effects will not be limited to the region alone. اور وہی بات عالمی جنگ, اگر یہ ریجنل وار شروع ہو گئی تو پھر یہ صرف ریجنل وار نہیں رہے گی, بلکہ اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ گلوبل لیول کے اوپر ہوں گے. تو یہ گلوبل وار کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. یہ ایران کے فارن منسٹر نے بیان دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ یوکرین کے حوالے سے تو کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ بند کروائے گا, لیکن یہاں پر دیکھیں فلسطین کا تنازع تو یوکرین کے تنازع سے بالکل مختلف ہے. یہ تو بالکل ایک پیچیدہ تنازع ہے. تو فلسطین کا تنازع اسی صورت میں حل ہوگا, ایک پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ فلسطینی ریاست بنائی جائے. تو کیا ٹرمپ اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے فلسطینی ریاست کے لیے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. جب پرماننٹ سولوشن ہی نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کچھ دیر کی جنگ بندی ہو جائے گی. بالفرض اگر ہم بہت زیادہ ایکسٹریم کے اوپر جا کر بھی سپوز کر لیں کہ اگر بہت بڑی بھی کوئی یہاں پر بریک تھرو ہوا تو یہی ہوگا کچھ دن کی جنگ بندی, کیونکہ پرماننٹ سولوشن, پرماننٹ پیس تو فلسطینی ریاست کے اندر ہے. وہ تو یہاں مذاکرات کے ذریعے بنتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ تو جنگ کے ذریعے بنے گی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر ٹرمپ کے آ کر وہ کیا فیصلہ لیتا ہے اور ٹورڈ ایران اس کی کیا پالیسی ہوگی. ایران کے حوالے سے جو ٹرمپ کی انٹینشنز ہیں ہم بہت بخوبی جانتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہا تھا نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کرو, اور یہ ٹرمپ ہی تھا جس نے موجودہ مڈل ایسٹ جنگ کی بنیاد رکھی تھی اپنے اقتدار کے اندر. یہ ٹرمپ نے اس موجودہ جنگ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. یہ نیوکلیر ڈیل سے نکلا, یہ یروشلم کو اس نے دارالحکومت مانا, ٹھیک ہے. تو ٹورڈز ایران اس کی کیا پالیسی؟ اگر وہ مزید ایسکلیشن کرتا ہے ٹورڈز ایران تو پھر یہ چیزیں ایکسپلوڈ ہوں گی نا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے آنے سے 2 کام ہونے جا رہے ہیں, یا تو یہ رکنے جا رہا ہے معاملہ جو کہ ظاہری بات ہے کچھ دیر کا ہوگا, یا پھر یہ ایکسپلوڈ ہونے جا رہا ہے. یہ مزید آگے اس طرح درمیان میں نہیں چلے گا. جو کمپریہنسو وار کی بات پچھلے کئی ہفتوں مہینوں سے ہو رہی ہے وہ ہو جائے گی, یا پھر وہ رک جائے گا معاملہ. تو بہرحال یہ ایران کہہ رہا ہے کہ معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر. ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ذرا بیان دیکھیے. کنٹریری ٹو اینیمیز ایکسپیکٹیشنز اینڈ کیلکولیشنز, حماس اینڈ حزب اللہ ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن ون پرسن. کہ جو اسرائیل کی کیلکولیشن تھی کہ ادھر غزہ میں جو چیف ہیں ان کو نشانہ بنا کر یا حزب اللہ کے چیف کو نشانہ بنا کر ریزسٹنس جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی, تو ان کے کیلکولیشن جو ہے وہ بالکل الٹ ثابت ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ جو آج فضائی حملے کر رہی ہے, اسرائیل کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں تھا. اسرائیل کو یہ تھا کہ جب وہ ایسکلیشن کریں گے
اور حزب اللہ کے کمانڈرز کو نشانہ بنا دیں گے تو حزب اللہ اس قابل ہی نہیں رہے گا اٹیک کرنے کے. تو وہ تو نہیں ہوا. اس لیے آج کی سچویشن میں ریزسٹنس ڈومینیٹ کر رہی ہے اور اسرائیل کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب ناظرین آخر میں یورپ کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین غازہ جنگ دنیا کی جیو پالیٹکس کو بدل رہی ہے اور جو سب سے بڑی دو چیزیں ہوئی ہیں, ایک برکس کا ایمرج, یہ تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ ہم دیکھ رہے ہیں, دنیا تبدیل ہو رہی ہے. دوسرا جو اس کے ہم پلہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے وہ یورپ جو اپنی پالیسی کو شفٹ کر رہا ہے. یورپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے واشنگٹن اور اسرائیل سے, کیونکہ یورپ بہت سارے کرائسس کا سامنا اس کو اکنامک, پولیٹیکل اور سوشل اور بہت سارے مسائل ہیں. اب وہ افورڈ نہیں کر پا رہا جنگوں کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر گلوبل آرڈر اور اسرائیل ایک ساتھ ہیں. ہم ان باقی بڑے واقعات کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ گلوبل آرڈر اور اسرائیل ساتھ ساتھ ہیں. موجودہ آرڈر رہے گا تو اسرائیل رہے گا, اگر موجودہ آرڈر گیا تو اسرائیل جائے گا. تو موجودہ آرڈر ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی موجودہ آرڈر اسرائیل پلس یورپ پلس امریکہ ہے. تو یورپ اس میں سے نکل رہا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے نکل رہا ہے اور اس کے پاس سپیس نہیں بچی ہے. تو یہ غازہ جنگ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس نے مغربی اتحاد کو جو کہ صدیوں کے اوپر مبنی ہے اس کو پاس کر کے رکھ دیا ہے, اور وہ اب ان کے مفادات آپس میں اس طرح سے ٹکرا رہے ہیں کہ وہ ساتھ چل ہی نہیں پا رہے ہیں. امریکہ جنگ کو بڑھا رہا ہے, یورپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے یہ جنگ. تو فرانس کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے لی مونڈے, اس نے جو آج مضمون لکھا ہے ویری ویری امپورٹنٹ, مطلب اس سے زیادہ اور سب دیکھیں ہم کو تجزیہ پیش نہیں کر رہے ہیں, ان کا سب سے بڑا میڈیا کیا لکھ رہا ہے, یورپ مسٹ بوسٹ ڈیفنس ایمڈ یو ایس فارن پالیسی شفٹ. اپنا ڈیفنس جو ہمیں بنانا ہوگا. اب کیوں بنانا ہوگا, ذرا یہ والی لائن لبے لباب ہے. یورپینز ریلائنس آن دا امریکن ملٹری پروٹیکشن از نو لانگر سسٹینیبل. یورپ جو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ کے اوپر, اب وہ سسٹینیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ As the US appears to shift its focus towards Israel. کیونکہ امریکہ نے اپنا سارا فوکس اسرائیل کے اوپر لگا دیا ہے. کتنا بڑا چینج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یورپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ نے سارا شفٹ اسرائیل کے اوپر کر دیا ہے. اس کو نتنیاہو بس نظر آ رہا ہے, اس کو بس اسرائیل نظر آ رہا ہے. یورپ کہہ رہا ہے سیز فائر. یورپین ملک اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں اور یورپین ملک اسلحہ بردار جہازوں کو روک رہے ہیں, لیکن امریکہ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. امریکہ کو بس اسرائیل نظر آ رہا ہے, تو ان کا فوکس اسرائیل کے اوپر ہے. تو یورپ کہہ رہا ہے افورڈیبل نہیں ہے ہمارے لیے. اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز ود چائنا ڈی پریورٹائزنگ یورپ سیکورٹی نیڈز. اور پھر امریکہ کا جو پھڈا چائنا سے چل پڑا ہے, یہ یورپ کی جو سیکورٹی نیڈز ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا. تو یہ جنگیں ہمارے مفاد میں نہیں ہے, یورپ یہ کہہ رہا ہے. تو ہمیں اس سے ہٹنا ہوگا, ٹھیک ہے. یورپ گیا تو پھر اسرائیل بھی گیا. اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ اب امریکہ کی وہ ابیلٹی نہیں رہی ہے. آگے وہ تفصیلاً بتاتے ہیں کہ دا ویکنڈ فاؤنڈیشن دے نوٹ چیلنج دا یو ایس ابیلٹی ٹو فلفل اٹس گلوبل ڈیفنس کمٹمنٹس. اور پوری دنیا میں تو ٹانگ گڑائی ہوئی امریکہ نے اور پھر باقاعدہ جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں. تو کیسے امریکہ کی اتنی ملٹری مائٹ تو نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر جا کر کامیابی حاصل کر لے, اس کو کہیں پر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. تو یورپ کہہ رہا ہے بھائی اب یو ایس کی ایبلٹی کے اوپر سوال ہے کہ یو ایس نہیں کر سکتا پورے گلوبل معاملات کے اندر. اس کا مسئلہ ہے وہ تائیوان سے لے کر یوکرین سے لے کر, اور آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ اس جنگ کے اندر امریکہ کے بہت سارے جو ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹڈ ہو چکے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن وارفیئر میں امریکہ اس طرح سے, مطلب دیکھیں آج جنگی ٹیکنیک کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. یمن نے ان کے ملینز آف ڈالرز کے ڈرونز گرا دیے, ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنا دیا. تو آج کی یہ جو انہوں نے لفظ استعمال آگے باقاعدہ کیا ہے, ماڈرن وارفیئر which demands robust industrial capacity to sustain equipment and personnel over time. آج کے وارفیئر سسٹم بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. وارفیئر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے تلواروں سے لڑا جاتا تھا, پھر گولہ بارود آ گیا, بندوقیں آ گئیں, پھر مشین گن جب آئی تو مطلب ان بندوقوں کے اندر بہت بڑی ایجاد تھی. تو اس طرح آج کا وارفیئر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آگے پھر چھوٹے ہتھیار بڑے ہتھیاروں کو شکست دے رہے ہیں, یا مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں. تو وارفیئر سسٹم بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. تو امریکہ اس سب کو نہیں کر سکتا. لاسٹ ان کی لائن دیکھیے, یورپ از ایکسپوزز a critical vulnerability which could find itself without sufficient support should American commitments whatever. امریکہ جو مرضی کمٹمنٹ دے دے یورپ کو, لیکن اب ڈائنامکس اس طرح کے ہیں کہ یورپ کی سیکیورٹی مینٹین نہیں کر سکتا امریکہ. اس لیے یورپ کو خود سوچنا ہوگا. اور کیسے سوچے گا؟
جب وہ جنگوں سے ہٹے گا تو ہی سوچے گا نا. دیکھیں ڈیفنس کیسے ہوگا؟ ڈیفنس ایسے ہی ہوگا کہ پہلے تو وہ بلا وجہ کی جنگوں سے نکلیں گے تو پھر ڈیفنس ہوگا نا. جب آپ امریکہ کی جنگوں میں جائیں گے تو پھر اس کا اثرات تو آپ پر آئیں گے. تو آپ نے جنگوں سے ڈیٹیچ رہنا ہے, پھر اپنی ٹیکنالوجی اس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے. جنگوں میں رہ کر کیسے کریں گے؟ تو پہلا ڈیفنس تو یہ ہے کہ بلا وجہ کی جنگوں سے باہر نکلیں. تو یہ یورپ میں اس وقت سیریس ڈیبیٹ ہے, کیونکہ وہ کولیپس کرنا ہے. یورپی یونین کولیپس کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آج جرمنی کی جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے تاریخ کی بدترین کرائسس اس وقت جرمنی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جرمنی میں بہت بڑا بحران اس وقت اٹھ رہا ہے. وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں, لیکن جرمنی میں بہت بڑا بحران ہے. اب ذرا دیکھیے, جرمنی از ایکسپیرینسنگ اے میزریبل پولیٹیکل اینڈ اکنامک سچویشن. ان کی کمپنیز دیوالیہ ہو رہی ہیں کیونکہ جو سستی گیس اور وہ ساری ملتی تھی ان کو رشیا سے, وہ نہیں مل رہی. تو جرمن کمپنیز کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہی. تو مطلب جرمنی اکنامکلی پولیٹیکلی, پھر جو کوalition ہے موجودہ جرمن چانسلر کا, اس کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے. تو ایک بحران ہے, ہر ملک کے اندر اپنا بحران ہے, اور آپ کو اچانک سے یہ مزید نظر آئیں گی چیزیں. تو یورپ اس وقت اپنے آپ کو ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر سمجھ رہا ہے. اس کے دو طرفہ جنگیں ہیں, اس کی سوسائٹی, اس کی اکانومی, وہ ساری آن سٹیک ہے. اور اس کو بچائے گا کون؟ امریکہ کی. وہ کہہ رہے ہیں یہ حالت ہوئی پڑی ہے. تو دنیا بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.